Salam media series listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Sahara Mein Khushboo by Maryam Aziz. So let's start it. वो लाउंज में दाखिल हुई तो मकसूद अंकल के कमरे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ परेशान होकर नेहा के करीब बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ? नेहा ने उसकी शक्ल देखकर पूछा। अंकल गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये गुस्सा नहीं, मामूल की डांट है जो शर्जील को पड़ रही है, नेहा कहकर दोबारा टीवी की तरफ मतवज्जा हो गई, जबकि वो उसके मुतमईन अंदाज पर हैरान हुई और फिर गहरा सांस लेके खड़ी हो गई। कहाँ जा रही हो? नेहा ने उसे खड़े होते देखकर पूछा। अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? नेकी और पूछ पूछ। और हाँ, फ्रिज में देख लेना, कबाब या समोसे होंगे, वो भी फ्राई कर लेना। बस सर हिलाकर रह गई। किचन में आकर उसने चाय के लिए पानी चढ़ाया, फिर कबाब तलने की तैयारी करने लगी। अभी उसने कबाब तलने के लिए तेल में डाले ही थे कि शर्जील किचन में दाखिल हुआ। हेलो कज़न, क्या हो रहा है? वो अपने ध्यान में थी। उसके ज़ोर से बोलने पर हिल के रह गई। उसके यूं डरने पर वो कहाँ लगा के हंस पड़ा। उफ तौबा, आपने तो मुझे डरा दिया। शर्जील ने बगौर उसकी उड़ी रंगत देखी। क्या मैं इतना डरावना हूँ कि एक खूबसूरत लड़की मुझे देख कर डर जाए? मैं आपकी शक्ल की नहीं, आपकी अचानक एंट्री की बात कर रही हूँ। तुम ये सब क्या कर रही हो? उसे चाय के साथ कबाब तलते देख वो पूछने लगा। चाय बना रही हूँ और कबाब फ्राई कर रही हूँ, उसने सादा सा जवाब दिया। तुम मेहमान हो, तुम क्यों कर रही हो? नेहा कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, नेहा खुद ही आ गई। रुमैसा हमारे घर मेहमान है, तुम्हारा काम है इसकी मेहमान नवाजी करो, उल्टा तुम इससे काम करवा रही हो। शर्जील के कहने की देर थी, नेहा की ज़बान से शरारे निकलने लगे। तुम्हें क्या तकलीफ है मैं काम करूं या नहीं, और तुम्हें क्यों इसका इतना दर्द हो रहा है? वो अपनी मर्जी से काम कर रही है। अभी अब्बू से शिकायत कर दी तो 2 मिनट में घर से बाहर नजर आओगे। तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, सर पे बैठी हो हमारे। रुमैसा ने निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। अच्छा भला माहौल खराब हो गया था। खाना खाने के बाद नेहा के साथ छत पर आ गई। नेहा की सहेली का फ़ोन आ गया तो वो नीचे चली गई। रुमैसा कदरे फासले पर दीवार के पास जाके खड़ी हुई और नीचे गली में देखने लगी। तभी उसने शर्जील को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। उसने रुख मोड़े रखा। हाउ, वो उसके करीब आकर जोर से बोला तो वो मुड़कर इत्मीनान से उसे देखने लगी। तुम डरी नहीं? मैंने आपको ऊपर आते देख लिया था। अच्छा। शर्जील ने मायूसी से उसे देखा। वो सर झुकाए अपने नाखूनों से खेल रही थी। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो, वो यूं ही मसरूफ से अंदाज में बोली। तो फिर कल से मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? अब ये मत कहना कि मुझे गलतफहमी हुई है। उसके इनकार करने का मूड देखकर उसने फौरन टोक दिया। कल आपने जिस तरह नेहा से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। तुमने देखा नहीं, बदतमीजी उसने शुरू की थी, लेकिन आपको यूं तंज नहीं करना चाहिए था। उनकी शादी नहीं हो रही तो इसमें उनका क्या कसूर है? ये तो किस्मत की बात है, जब अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगी। आप भाई होकर ऐसी बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें बहुत बुरा लगेगा ना। शर्जील कुछ नहीं बोला था। अब आप नेहा से एक्सक्यूज़ कर लें, तो धीमी आवाज़ में कहकर पीछे हो गई। शर्जील नेहा की तरफ बढ़ गया। रुमैसा नीचे आ गई। ये उसकी पप्पो का घर था। मकसूद अंकल पेशे के एतबार से वकील थे। उसका कज़न शर्जील एमए करके फारिग था, जिसकी वजह से अंकल से अक्सर उसे डांट पड़ती थी। और नेहा उसकी कज़न 28 साल की थी, शक्ल सूरत की मुनासिब थी। बीए के बाद तालीम को खैर बात कह दिया था। पिछले 6 सालों से उसके रिश्ते की तलाश जारी थी, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका था। रिश्ता ना होने की वजह से वो काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। नेहा उससे 7 साल बड़ी थी, लेकिन रुमैसा को उससे बाजी कहने की इजाज़त नहीं थी। उसकी अम्मी अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी, जबकि अब्बू की सिर्फ एक ही बहन थी, शाजिया पुप्पो। नेहा के खुश्क रवैये के बावजूद वो उसी रिश्ते की वजह से यहाँ आ जाती थी। होश संभालते ही उसने खुद को पुप्पो और उनकी फैमिली के बहुत करीब पाया, तो लाजमी बात है उनसियत तो होगी। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही ये उनसियत कुछ ज़्यादा बढ़ गई जब उसका नाम शर्जील के साथ लिया जाने लगा। उन दोनों की बाकायदा मंगनी तो नहीं हुई थी, लेकिन बड़ों में ये बात तय थी। उन दोनों ने भी कभी बाकायदा एक दूसरे से पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन एक दूसरे के जज्बात से आगाह ज़रूर थे। रुमैसा की अम्मी का बस चलता तो एफए के बाद ही उसे शर्जील के संग रुखसत कर देती, लेकिन एक मसला नेहा का था। जब तक उसकी शादी नहीं होगी शर्जील की शादी का सवाल पैदा नहीं हो सकता था। और दूसरा मसला शर्जील की नौकरी का था। जब तक वो बरसरे रोजगार ना हो जाता शादी मुमकिन ना थी। ये सब मसले अपनी जगह, लेकिन रुमैसा अपने मुस्तकबिल की तरफ से मुतमईन थी। जल्द या बदेर दुल्हन तो उसे शर्जील ही का बनना था।
وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خطاب فون پر بات کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر ان پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئیں۔ جب چینج کر کے واپس آئیں تو فون بند ہو چکا تھا اور خطاب صاحب سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں اور لوشن اٹھا کر خطاب صاحب کے سامنے بیٹھ کے دوسرے کونے پہ بیٹھ گئیں۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، لگتا ہے کسی پرانی سہیلی کا فون تھا۔ ان کی بات سن کر خطاب صاحب کہا لگا کر ہنس پڑے۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ انہوں نے غور سے شمع کا چہرہ دیکھا۔ ویسے اگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں کس سے بات کر رہا تھا تو تم واقعی خوش ہو جاؤ گی۔ اچھا، ایسا کون ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں عمر سے بات کر رہا تھا۔ پاؤں پر مساج کرتا ان کا ہاتھ رک گیا۔ قلب پاکستان آ رہا ہے۔ لوشن کی بوتل پر ان کے ہاتھ کی گرفت کمزور ہو گئی اور اگلے ہی پل بوتل نیچے کارپیٹ پر گر گئی۔ ان کی آنکھوں کی حیرت پہلے بے یقینی اور پھر آنسوؤں میں بدل گئی۔ خطاب صاحب نے انہیں رونے سے روکا نہیں۔ کافی دیر بعد خاموشی میں ان کی آواز ابھری، خطاب، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ شمع، انہوں نے کچھ ناراضگی سے ان کا نام لیا۔ میں ایسی بات مذاق میں کیوں کروں گا جس کا تعلق تمہاری سانسوں سے جڑا ہے؟ شمع سر جھکا کر ہونٹ چبانے لگی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا وہ واقعی آ رہا ہے۔ 12 سال بعد تو کیا اس کی نفرت ختم ہو گئی؟ اس نے ہمیں معاف کر دیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تو خطاب صاحب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی۔ شمع، کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے نفرت کر سکتی ہے؟ اور شمع نے جس طرح شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا وہ مسکرا دیے۔ سب بھول جاؤ جو ہوا، اب ہمارا بیٹا آ رہا ہے، اس کے استقبال کی تیاریاں کرو۔ ہاں، مجھے اپنے بیٹے کے استقبال کے لیے اس کے شایان شان تیاریاں کرنی ہیں، وہ پرجوش انداز میں کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ سردارہ، سردارہ! ان کی تیز پکار پر وہ بھاگنے کے سے انداز میں کچن سے باہر آئی تھی۔ خیریت بھابھی؟ وہ پریشانی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ سردارہ، عمر آ رہا ہے۔ انہوں نے سردارہ کو دونوں بازوں سے پکڑ کر گھما ڈالا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں۔ دوسری طرف سردارہ کی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے ان کی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں بھابھی؟ بابا آ رہا ہے؟ ہاں سردارہ، وہ آ رہا ہے۔ کل وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ 12 سال بعد میری آنکھوں کی پیاس بجھے گی۔ اس کا بچپن، جوانی میں تصویروں میں ہی دیکھتی رہی۔ انہوں نے لاؤنج کی دیوار کی طرف دیکھا جو عمر کی تصویروں سے بھری تھی۔ سردارہ، تمہیں یاد ہے نا جب میں اور خطاب پہلی بار عمر کو لے کر آئے تھے؟ خاموشی پر انہوں نے مڑ کر دیکھا، پھر چلتی ہوئی اس کے سامنے آئیں اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں نا سردارہ، تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں عمر اور عمر سے وابستہ باتیں یاد ہیں؟ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ میں نے تو اسے صرف پیدا کیا تھا، تم نے تو اسے پالا تھا، تمہارے ہاتھ میں بڑا ہوا تھا، پھر پتہ نہیں کہاں کمی رہ گئی میرے پیار میں یا تمہارے۔ کہتے ہوئے انہوں نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا دیا۔ ان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ سردارہ سے پڑتے مسرت کے باعث کچھ بولا ہی نہیں کیا، بس ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر ان کے کندھے پہ رکھ دیا۔ ساری رات وہ سونے کی کوشش کرتی رہیں لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر جسم دکھنے لگا تھا، نظر جیسے گھڑی پر ٹھہر سی گئی تھی اور رات جیسے رک سی گئی تھی۔ 5 بجتے ہی انہوں نے خطاب کو آواز دی اور وہ ایک ہی آواز پر اٹھ گئے۔ ان کے فوراً اٹھ جانے پر وہ مسکرا دیں۔ 6 بجے خطاب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے اور وہ بے چینی سے سارے گھر میں چکرانے لگی۔ ہر چیز تیار تھی، بس آنے والے کا انتظار تھا۔ اس کی تصویر کے آگے کھڑے ہو کر وہ اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارنے لگیں۔ تبھی باہر خطاب کی گاڑی کا ہارن بجا اور ان کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ سردارہ بھی کچن سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی جبکہ وہ وہیں صوفے کے سہارے کھڑی تھی۔ ان کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ان کی نظریں دروازے پر جیسے رک سی گئی تھی، پھر خوشی سے جگمگاتے چہرے کے ساتھ پہلے سردارہ پھر خطاب اور ان کے پہلو میں وہ، ان کی نظریں جیسے ساکت ہو گئیں۔ کتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کا قد خطاب سے بھی اونچا تھا، خوبصورت بھی ہو گیا ہے۔ سیاہ جیکٹ میں اس کی رنگت کتنی نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ شمع، دیکھو تمہارے بیٹے کو لے آیا ہوں۔ خطاب ان کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو گئے جبکہ وہ ان کے بالکل سامنے تھا، ان کے اتنے قریب کہ وہ اسے چھو سکتی تھی۔ وہ اسے ہاتھ لگا کر اس کا ماتھا چوم کر اپنی ممتا کی پیاس بجھانا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا کر نہیں سکی۔ ان 12 سالوں میں اس کے قد اور چہرے میں کافی فرق آ گیا تھا لیکن چہرے کی سختی اور آنکھوں کی بے گانگی اب بھی برقرار تھی۔ ہونٹوں پر آج بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ ان دونوں کو یوں خاموشی سے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دیکھ کر خطاب صاحب بولے تھے، بھائی شمع کچھ تو بولو۔ پھر بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے، عمر، لگتا ہے تمہاری ماں کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم آ گئے ہو، ورنہ جب سے میں نے انہیں بتایا کہ تم آ رہے ہو پاگلوں کی طرح سارے گھر میں پھر رہی تھی۔ تمہاری پسند کے کھانے بھی بنائے ہیں۔ کیوں بھائی سردارہ، ناشتے میں کیا ہے؟ وہ سردارہ کی طرف گھوم گئے۔ سب کچھ ہے بھائی جی،
جو ہمارے عمر بابا کو پسند ہے۔ ان کے مخاطب کرنے پر عمر نے مڑ کر اسے دیکھا جو کچن کے دروازے میں کھڑی تھی۔ پاپا مجھے بھوک نہیں، میں نے جہاز میں سینڈوچ لے لیے تھے۔ شمع نے اس کی آواز کے روب کو اچھی طرح محسوس کیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ بنایا ہے، میری خاطر تھوڑا سا چکھ لو۔ سردارہ کے کہنے پر اس نے خطاب صاحب کو دیکھا تو وہ اس کا بازو تھام کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگے، پھر پیچھے مڑ کر ساکت کھڑی شمع کو دیکھا۔ آؤ نا شمع۔ انہوں نے چونک کر خطاب کو دیکھا جو عمر کے ساتھ ڈائننگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کی آنکھیں یکایک آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بیگانگی کی دیوار ابھی تک قائم تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو وہ بیٹھ چکا تھا اور سردارہ ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے آگے رکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر خطاب کے دائیں طرف بیٹھ گئیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ صرف انہی سے نہیں بلکہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا۔ خطاب بھی تھوڑی تھوڑی دیر میں خود ہی اسے مخاطب کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ معذرت کر کے کھڑا ہو گیا۔ خطاب صاحب نے گہرا سانس لے کے شمع کو دیکھا جو سر جھکائے آنسو ضبط کرنے میں مصروف تھی۔ خطاب نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آپ نے دیکھا خطاب، وہ اب بھی ویسا ہی ہے، اس نے اب تک ہمیں معاف نہیں کیا۔ فضول باتیں سوچ کر دل چھوٹا نہ کرو، اتنے سال اکیلے رہ کر انسان ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ شکر کرو اس کے مزاج کی وہ شدت پسندی کم ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک معاف کرنے کی بات ہے، اس کا یہاں آنا وہ بھی اپنی مرضی سے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں معاف کر چکا ہے۔ اس کے دل میں جو غلط فہمیاں ہیں اب اسے ہم نے اپنے پیار سے دور کرنا ہے اور اب اسے جانے نہیں دینا۔ تم سمجھ رہی ہو نا شمع؟ خطاب صاحب نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے سر اسبات میں ہلا دیا۔ 2 دفعہ دستک کے بعد بھی جب دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے دھیرے سے ہینڈل گھمایا۔ دروازہ کھلتے ہی اے سی کی خنک ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ کمرے میں ٹی وی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جبکہ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے، ایک بازو سینے کے نیچے اور دوسرا سر کے نیچے تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ بچپن کی یہ عادت آج بھی برقرار تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، اس کی آنکھوں میں ذرا سی جنبش ہوئی اور پھر اس نے پوری آنکھیں کھول دیں۔ سر گھماتے ہی اس کی نظر ان پہ پڑی تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے یوں اٹھنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے ذرا نظر گھما کر انہیں دیکھا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ نہیں، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ میں تو صرف تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ تمہارا دل لگ گیا نا یہاں؟ دل وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مستقل رہنا ہو۔ جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو دل لگانے کا فائدہ؟ اس کے جواب پر شمع کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ رہنا نہیں ہے؟ انہوں نے حیرت سے دہرایا۔ کیوں نہیں رہنا عمر؟ یہاں تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا گھر ہے، بزنس ہے جسے تم نے سنبھالنا ہے۔ وہاں کیا ہے جبکہ تم اپنی پڑھائی بھی کمپلیٹ کر چکے ہو؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرا کر پورے کا پورا ان کی طرف گھوم گیا۔ میرے خیال میں میرے لیے یہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اور کون سے ماں باپ کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ ماں باپ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں مجھے 7 سمندر پار پھینک دیا، اس وقت جب مجھے آپ کی بے حد ضرورت تھی۔ عمر میری جان، وہ بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھیں اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں خود سے دور کرنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ تم ہماری جان ہو، دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خود سے دور کیا تھا، صرف تمہاری بھلائی کے لیے، تمہارے ذہنی سکون کے لیے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے کیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آپ شروع سے ہی مجھے ایسے ٹریٹ کرتی تھیں جیسے میں پاگل ہوں اور آخر میں سچ مچ ہی پاگل بنا دیا۔ عمر، وہ تڑپ کے رہ گئی۔ میں پچھلی باتیں نہیں دہرانا چاہتا۔ میں یہاں کیوں آیا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور بتا دوں کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی میرا ارادہ یہاں سیٹ ہونے کا ہے۔ اب مجھے ان تنہائیوں کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھاگنے کے سے انداز میں اس کے پیچھے لپکی لیکن وہ گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ ان کی انگلیاں تیزی سے خطاب کا موبائل نمبر ملانے لگیں۔ ڈائننگ روم میں وہ تینوں موجود تھے لیکن اتنی خاموشی تھی کہ صرف پلیٹوں میں کبھی کبھی چمچہ لگنے کی آواز آ رہی تھی۔ شمع کی توجہ کھانے کی طرف نہیں تھی، وہ مسلسل بے چینی سے خطاب کی طرف دیکھ رہی تھی جو کھانے کے دوران وقتاً فوقتاً عمر پر نظر ڈال رہے تھے۔ پانی کا گلاس ٹیبل پہ رکھ کر گلا کنکھار کر وہ عمر کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمر، ان کے پکارنے پر وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھو بیٹا، ابھی تمہیں پاکستان آئے کچھ دن ہوئے ہیں، تمہیں راستوں کا بھی علم نہیں، اور دوسرا یہاں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، لوگ گن پوائنٹ پر نقصان پہنچا جاتے ہیں، باہر جاؤ تو ڈرائیور کو ساتھ لے جایا کرو۔ ان کے بولنے کے دوران وہ ہاتھ روکے انہیں دیکھ رہا تھا، پھر اسی طرح دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پہلی بات تو یہ کہ میں ہر کام اکیلا کرنے کا عادی ہوں۔ میں امریکہ میں نہ روم شیئر کرتا تھا اور نہ ہی ڈرائیو کرتے ہوئے کوئی مجھے ساتھ پسند ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں بچہ نہیں ہوں کہ راستہ نہ ملا تو کھو جاؤں گا۔
اور جہاں تک حالات کی بات ہے تو گن پوائنٹ پر کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ میرا والیٹ یا گاڑی لے جائیں گے یا مجھے گولی مار دیں گے۔ اس کے بے رحم تجزیے پر دونوں نے دہل کر اسے دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ شمع کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ دل تو خطاب صاحب کا بھی جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، لیکن وہ کنٹرول کر گئے تھے۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے عمر، شاید تمہیں خود سے پیار نہیں، لیکن ہم دونوں کی دنیا تو تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو شاید وہ ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اب کی بار وہ کچھ نہیں بولا، بس دوبارہ چمچہ اٹھا لیا۔ شمع اور خطاب بھی خاموشی سے پلیٹ پر جھک گئے۔ اس کے موبائل کی بیپ بجی تو وہ ایکسکیوز کر کے اٹھ گیا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ وہ کتاب کب سے آگے رکھے بیٹھی تھی، لیکن پڑھنا محال تھا۔ نظر بار بار بھٹک کر کچن کی طرف جاتی تھی، جہاں نیرا موجود تھی۔ برتن پٹکنے کی آواز باہر تک آ رہی تھی، تبھی باہر بائک رکنے کی آواز آئی اور وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ کون آیا ہے، اور پہلی بار اس نے سوچا کاش آج اور خاص طور پر اس وقت نہ آتا۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر مسکراتا ہوا شرجیل تھا، جبکہ اس کو مسکرانے میں بڑی دقت پیش آئی تھی۔ کچن سے نکلتی نیرا شرجیل کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم ممانی، کیسی ہیں آپ؟ شرجیل کے پوچھنے پر انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور کمرے میں چلی گئیں، جبکہ شرجیل حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ ممانی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، ایسے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اندر چلیں۔ نہیں یہیں ٹھیک ہے۔ وہ صحن میں رکھ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ہمارے تایا کے بیٹے کی شادی ہے، نیہا کو شاپنگ پر جانا ہے، اس نے کہا تمہیں لے آؤں۔ رومیسا نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں اس کی امی موجود تھیں۔ شرجیل میں ضرور چلتی، لیکن آج امی کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کہ امی مجھے جانے کی اجازت دیں گی۔ ممانی کیوں منع کریں گی؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا۔ رومیسا فوراً بولی، آپ بات نہ کریں، امی کو آپ پر ہی غصہ ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ آج میری کلاس فیلو آئی تھی اپنے بھائی کا پرپوزل لے کر۔ واٹ؟ شرجیل کو جھٹکا لگا۔ تم نے اسے بتایا نہیں تم انگیجڈ ہو؟ رومیسا نے سر جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، نیرا کمرے سے باہر نکل آئی۔ شرجیل، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ دیکھو بیٹا، تمہاری اور رومیسا کی بات طے ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں، لوگ نہیں۔ آج جس طرح رومیسا کی کلاس فیلو اپنے بھائی کا پرپوزل لے کر آئی ہے، کل کو کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ کب تک ہم اپنی بیٹی کو بٹھا کر رکھ سکتے ہیں؟ آج سے کتنے سال پہلے بھائی صاحب اور باجی نے رشتے کی بات کی تھی، اس کے بعد سے مسلسل خاموشی ہے۔ کچھ دیر اور گزری تو ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ نیرا نے دو ٹوک بات کی اور ان کا جو مطلب تھا وہ شرجیل کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ رومیسا نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا امی۔